अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके पास इतना वसी तजुर्बा है, खा वो सियासत का हो, असम्बलियों का हिस्सा बने रहने का हो, वजारतों का हो या कारोबार का हो। और आज हम इनसे बातें करेंगे और इसी तजुर्बे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या पता हम कुछ सीख जाएं और क्या पता हमारे ज़रिए आप भी कुछ सीख जाएं। और आपको पता है, नेशनली और इंटरनेशनली पॉलिटिक्स बड़ी जल्दी बदल रही है, उस पर भी थोड़ी इनकी राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। भाई साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, इतना वसी तजुर्बा है आपका, 35 साल से ज़्यादा हो गए आपको सियासत करते हुए, कारोबार भी करते हैं आप। अब मेरी उम्र से ज़्यादा का आपका तजुर्बा है, लेकिन फिर भी आपने खुद को इतना वेल मेंटेन रखा हुआ है। आपको देखे तो मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। क्या राज है आपका भी? बस जी, ज़रा फिज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, कुछ खाना पीना कंट्रोल रखते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने ज़िंदगी में एक्टिव रहना है और कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें, ऐसे ही बाकी काम हो सकेंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार सा आपके बालों का रंग है, ये नेचुरल है या आप डाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा नेचुरल। यू लाइक टू कीप इट नेचुरल? जी, बस मेरा नेचुरल है। और ऑब्वियसली मेरे वालिद के इस रंग के बाल थे तो उनसे मुझे मिले हैं ये। अच्छा, आपने कनाडा से मास्टर किया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उधर के एजुकेशन सिस्टम में और अभी के इधर के एजुकेशन सिस्टम में क्या अभी तक आपको अभी जो डिफरेंसेस थे अभी भी उतने हैं, हमने कम कर दिए या और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं? वो मेरे ख्याल ज़्यादा बढ़ गए जी। और एक्चुअली जी, मैंने पाकिस्तान के अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल की, जैसे बर्न हॉल एबटाबाद था, और मेरे ज़माने में थी ये इंग्लिश मिशनरीज फादर्स ऑफ मिल हिल चलाया करते थे, आजकल फ़ौज के पास है। फिर सेंट मेरीज़ एकेडमी मशहूर स्कूल है पिंडी का, वो भी वही मिशनरी चलाती थी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे हम टॉप पे रहते थे। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब मैं मुल्क से बाहर निकला, मैं कनाडा गया और मैंने फेलोशिप हासिल की एक्चुअरियल साइंस की, मैं प्रोफेशनली एक्चुअरी हूँ, तो मुझे मालूम हुआ कि हमारा तालीमी निज़ाम तो अच्छा है, उसमें लोग गोल्ड मेडल भी लेते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारा निज़ाम नहीं सिखाता। बिल्कुल नहीं सिखाता, जो कि हर चीज़ को आप क्वेश्चन करें और क्रिटिकली देखें। लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तालिब इल्म होते हैं, लड़के लड़कियाँ, जिनमें एक बुनियादी इंटेलिजेंस होती है, तो वो इस निज़ाम में भी एक्सेल करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर और सिविल सर्वेंट्स और जज और वकील बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। लेकिन अगर हमारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो और ज़्यादा लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। बिल्कुल। और आपने बताया आप ओल्ड रावियन है, तो आपके इतने ज़्यादा पेयर्स रहे होंगे जिन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह बना लिया हो, तो कोई ऐसे आप हमें बताना चाहें जो आज बड़े कामयाब हैं? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जी, दोनों रावियंस हैं। आपके बैचमेट्स थे? नहीं जी, नहीं, वो मैं तो बहुत जूनियर था उनसे। तो और बहुत सिविल सर्विस में बहुत से लोग जी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के भरी हुई है सिविल सर्विस। ये तो एक बेसिकली नर्चरिंग ग्राउंड था पाकिस्तान की सिविल सर्विस का, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जी, जो ब्यूरोक्रेट्स और जो सबसे अहम सियासतदान है, उसका तो मैंने नाम आपको बताया है ये। बिल्कुल। और जीसी से ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ जीसी की ना बड़ी एक कल्चरली और आर्ट के लिहाज से भी बड़ी रिच हिस्ट्री रही है। अब तो खैर वो थोड़ा सा ऐसे लगता है थोड़ी सी डाउनहिल चली गई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मेरे वालिद भी 1945 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से एमए इकनॉमिक्स किया था। मेरे वालिद जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो कि इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, तो उनको कहा गया कि जी अभी सिर्फ फ़ौज की भर्ती खुली है, तो वो फ़ौज में फिर उन्होंने कमीशन हासिल किया। और बाद में बहुत से लोग जो उस वक्त फ़ौज में थे फिर वो पुलिस में गए या सिविल सर्विस में आए, लेकिन मेरे वालिद को फ़ौज पसंद आ गई और वो थ्रू आउट फिर पाकिस्तान की फ़ौज से ही अपना उन्होंने ताल्लुक़ रखा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कॉलेज बड़ा मशहूर इदारा है जी, पुराना इदारा है, बड़ा ट्रेडिशनल इदारा है। पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स की क्रीम है वो इधर आती है, और जो
اساتذہ کی کریم ہے وہ بھی ادھر آتی ہے. یہ اس کا ایک اسٹرانگ. اور جتنے بھی آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا نام لیا ادھر ڈسپلن کا بھی بڑا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا, ہینس وائی اتنے کامیاب لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے بتائیں کوئی شرارتیں کی ہیں آپ نے وہاں پہ, کوئی ایسا قصہ آپ کو اپنا یاد ہو؟ شرارتیں نہیں, ہمارا ایک ابھی بھی بہت سے میری تعلق کے ان سے رابطہ ہے. ایک ہمارا گورنمنٹ کالج میں ایک اوپن ایئر تھیٹر ہے, اور اوپن ایئر تھیٹر میں ہمارا ایک گروپ تھا جو کہ ہم اس کو اوپن ایئر تھیٹر گروپ کہا جاتا تھا. وہ ہمیشہ فارغ وقت میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا تھا. اس میں بہت سے لوگ ہیں, بڑے بڑے کامیاب لوگ, بڑے بڑے کامیاب بزنس مین, یہ سارے اوپن ایئر تھیٹر گروپ. ابھی بھی ہم کبھی کبھی گیدرنگز اپنی کرتے ہیں اس گروپ کی. تو یہ بہت پڑھاکو گروپ نہیں تھا, لیکن بندے سارے انٹیلیجنٹ تھے اس میں, اور بہت زیادہ کوئی شرارتی تھا, لیکن کوئی سیریس قسم کی شرارتیں نہیں کرتے تھے. اچھا, یہ دکھ رہا ہے کہ آپ کو آرٹ سے بڑا لگاؤ تھا. جو ویسٹرن معاشرہ ہے نارتھ امریکہ کا, امریکہ کا, کینیڈا کا, اس میں اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں تو کھلا ڈولا ماحول ہوتا ہے. لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں کبھی گفتگو کی ابتدا نہیں کرتا تھا, چاہے وہ میرا کوئی کلاس فیلو ہو, کوئی لڑکا ہو, لڑکی ہو. میں انٹروورٹ نہیں تھا جی, میں لیکن میں ابتدا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اگر میرے سے کوئی بات کرے تو میں بڑا انیشیٹ نہیں کرتا تھا. میں انیشیٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اگر کوئی اور آگے سے انیشیٹ کر دے پھر وہ تو پھر بالکل ٹھیک ہے جی. وہ مطلب میں انٹروورٹ نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا نا, میں انیشیٹ نہیں کرتا تھا, لیکن میں انٹروورٹ نہیں تھا. لیکن جنرلی اب جیسے جیسے میں سیاست میں آیا, اور تو اوبیسلی جب آپ سیاست میں جاتے ہیں اور آپ ہر کسی سے ووٹ مانگتے ہیں اور گلی محلوں میں پھرتے ہیں تو آپ کو بہت اگریسو ہونا پڑتا ہے. آئی ایبسلیوٹلی ایگری. لیکن واپس میں تھوڑا سیاست پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن پہلے ابھی آپ نے آرٹ سے لگاؤ, اس میں ایک اور چیز پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تھیٹر آپ کرتے تھے؟ نہیں, ہم اوپن ایئر تھیٹر میں صرف بیٹھتے تھے. ادھر کوئی تھیٹر نہیں کرتے تھے. یہ اوپن ایئر تھیٹر گروپ اس لیے مشہور تھا کہ دن کے ٹائم, بریک کے ٹائم, جب کلاسیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارا اڈا وہ ہوتا تھا. اچھا. ادھر ہم کوئی پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تھے. میرے خیال ہم میں سے پرفارمر تو شاید کوئی بھی نہیں بنا. تو پھر آپ کو مطلب دیکھنے کا شوق تھا, تو آپ نے کوئی تب فلمیں ایسے چھپ چھپ کے جا کے کہیں دیکھی تھی؟ نہیں, چھپنا کیا جی. تب وہ بڑا ہوتا تھا نا لوگوں کو, پیرنٹ کو خاص طور پہ, کہ وہ اچھا نہیں لگتا تھا, سنیماز بھی بڑے کم ہوتے تھے کہ فلمیں نہ دیکھیں. نہیں, وہ جو زمانہ تھا نا جی, میں یہ بات کر رہا ہوں 70s کے زمانے کی. اس زمانے میں سنیما کلچر لاہور میں بڑا الائیو اینڈ ویل تھا. اچھا جی. اور بڑے بڑے اچھے سنیما ہوا کرتے تھے, اور ویکینڈس پہ لاہور کے کافی اسٹوڈنٹس سنڈے مارننگ شو وہ ان سنیما میں, مطلب آپ بھی ایکٹیولی جاتے تھے؟ جی, ہمیں مطلب سنیما سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو اب تو لاہور میں سنیماز رہے نہیں ہیں, اور اس زمانے میں تو ایک پورا کلچر تھا. وہ ایک نیچے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ان کی جو نعرے ہوتے تھے, ایک اوپر وہ گرینڈ سرکل یا ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, کافی لائیولی ہوتا تھا. ایک پورا سنیما کا ماحول تھا جو کہ اب بالکل بھی نہیں رہا. اب اس نوعیت کے سنیما, اب جو سنیما ہیں سینپلیکس وغیرہ, یہ وہ بہت ہی مہنگے سنیما ہیں, اس میں عام عوام کا تو رسائی کوئی نہیں ہے. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ماحول تھا, اس میں عام عوام بیٹھی ہوتی تھی. اور وہاں پہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی فلم آئی اور ساری کی ساری آڈینس ایکٹیولی انوالوڈ ہے اس میں, جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں تب ہوتی تھی. تو مجھے بتائیں کون سے ایسے ایکٹر کی موویز ہوتی تھی جس کو آپ کبھی بھی اسکپ نہیں کرتے تھے کہ یہ آ رہی ہے, اس کو تو ہم دیکھنے جائیں گے ہی جائیں گے؟ بڑے بڑے مشہور ایکٹرس تھے جی اس زمانے کے. مجھے یاد ہے ایک مووی آئی تھی رومیو اینڈ جولیٹ, پھر ایک مووی عمر شریف کی بڑی مووی آیا کرتی تھیں اس زمانے میں, گریگری پیک کی یہ گنز آف نیور آن اس زمانے کی مووی تھی. تو پرانی موویز تو آپ کو پتہ ہے بڑی کلاسکس ہوا کرتی تھیں, اور وہ پاکستان میں تب کافی آیا کرتی تھیں. اس میں کوئی ایسے مسئلے نہیں تھے کہ پاکستان میں نہیں آتی تھیں. تو مووی کلچر, سنیما کا کلچر بہت الائیو اینڈ ویل تھا. اب تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, اب تو آپ ساری موویز جو ہے اپنے اسمارٹ فون میں دیکھ سکتے ہیں. بٹ اس زمانے میں بڑا لائیو کلچر تھا لاہور کا, سنیما ہاؤسز کا. تو آپ نے میل ایکٹرس کا تو بتا دیا, کوئی فیمیل ایکٹر کا بھی تو بتائیں نا ذرا, کوئی تو ہوگی.
جی بہت سی تھیں. مجھے تو وہ بیچاری اس زمانے کی جو تھیں وہ اب کافی عمر کی ہو چکی ہیں, تو اچھی ایکٹریسز تھیں. مجھے یاد ہے کہ ایکٹریس ہوا کرتی تھی ریکول ویلچ, میں خیال ابھی فوت ہو گئی ہیں. اور الزبتھ ٹیلر کی موویز تھی, رچرڈ برٹن ان کے ساتھ بڑی کلاسک موویز کی ہوئی تھیں. تو اس زمانے کی یہی کوئی ذرا ہمارے میں سے کوئی ہماری پاکستانی جی اس وقت پاکستان سنیما بھی بڑا لائیو اینڈ ویل تھا. یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. اور پاکستان سنیما کے بڑے بڑے سٹارز تھے جی. محمد علی تھا, وحید مراد تھے, یہ کامران شاہد کے والد شاہد, آپ کامران شاہد جو اینکر ہیں ان کے والد ہیں, حیات ہیں, بڑے اچھے ایکٹر ہوا کرتے تھے. تو زیبا رانی بابرا شریف پاکستان کی اس وقت 70s میں پاکستانی سنیما, پاکستانی مووی انڈسٹری بڑی الائیو اینڈ ویل تھی. بالکل. ایک بڑی مشہور مووی آئی تھی جی, اس میں فردوس تھیں اور اعجاز, ہیر رانجھا, بڑی مشہور مووی تھی پاکستان کی. تو یس اچھا زمانہ تھا. وہی سنیما کلچر سے ریلیٹڈ پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی بڑی اس وقت الائیو اینڈ ویل تھی. اس کے بعد نیچے گئی ہے, لیکن 70s کے دور میں جو ہمارا کالجوں کا دور تھا وہ اس میں بڑی الائیو اینڈ ویل. یہ فردوس جی کی فلم سے مجھے یاد آیا, نور جہاں کا میوزک بھی تو پھر آپ سنتے ہوں گے. میں بہت فین ہوں جی نور جہاں کے میوزک کا. ابھی تک کوئی ان کے لیول کا کوئی آ سکا ہے ہمارا ووکلسٹ, کیا لگتا ہے آپ کو؟ میڈم نور جہاں کی جو سب سے کلاسک چیزیں ہیں نا جی, وہ 65 کی وار کے ترانے ہیں. بالکل. وہ میں ابھی تک سنتا ہوں جی, آج بھی. اور ابھی ایک ترانہ جو حالیہ ہمارا ایک ایپیسوڈ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں پھر وہ اٹھایا گیا ہے, پتر ہٹاں تے نہیں ویک دے. بالکل. وہ ان کا ترانہ تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے جی کہ 65 کی جو وار تھی وہ میرے والد نے لاہور کے برکی فرنٹ پہ لڑی, بلکہ ان کی جو ریجمنٹ تھی جس رات انڈین آئے ہیں وہ اسی رات بارڈر پہ گئی تھی. تو جو پہلا گولہ فائر کیا گیا تھا جی انڈینز پہ, ابھی BRB پہ تھے جی, تو میرے والد کی آرڈر پہ وہ گولہ فائر کیا گیا. اور ان کی جو ریجمنٹ ہے وہ ابھی بھی اس کا جو لقب ہے وہ ضرب اول ہے. ضرب اول. اور وہ ضرب اول ان کو لقب ملا ہوا ہے اس دن 6 ستمبر کی صبح کا جو پہلا گولہ فائر ہوا, وہ اب ان کا اب بھی ان کا وہی اس ریجمنٹ کا, پاکستان آرمی کی ریجمنٹ ہے, اس کا لقب ہے ضرب اول. ضرب اول. تو میرے والد نے وہ جنگ لڑی, اور اس کے بعد انہوں نے قصور کی جنگ لڑی, اور اس کے بعد پاکستان کا جو پورا ایپیسوڈ ہوا جب روس پاکستان میں آیا, تو وہ اس وقت وہ سینئر ہو چکے تھے, جنرل تھے, تو اس جنگ میں ان کی بڑی انوالومنٹ رہی. بالکل. اس کا ہمیں بڑا فخر ہے جی. یہ ہمارا جو لنک ہے پاکستان کے محافظوں سے, اس کا ہمیں بڑا فخر ہے. اچھا سر, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں جن بچوں کا فیملی بیک گراؤنڈ آرمی سے ہوتا ہے نا, وہ زیادہ تر آرمی کی طرف ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں. اور آپ نے جیسے اپنے والد صاحب کی اسٹوری سنائی ساری, وہ تو کافی زیادہ انسپائرنگ رہی ہوگی آپ کے لیے. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے لیے وہ بہت ایک بڑا پرائڈ ہے. تو آپ کیوں نہیں آرمی میں گئے؟ ہم 4 بھائی ہیں جی. سم ہاؤ ہم ٹریڈیشنلی ایک آرمی فیملی نہیں تھے. مطلب میرے جو دادا تھے وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, کنگ ایڈورڈ کے 1895 کے گریجویٹ. اور میرے والد اکلوتے بیٹے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فوج جوائن کی 1945 میں, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی جی, اور برطانیہ کی حکومت اور کوئی سروس میں بھرتی نہیں کر رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ فوج میں آ جائیں, بعد میں آپ سول سروس میں آپ جا سکیں گے. لیکن میرے والد, جیسے میں نے کہا کہ نہیں گئے. لیکن ہمارے گھر میں ایک کلچر تھا تعلیم کی طرف زیادہ رجحان. آدمی فوج میں جا کے بھی بہت تعلیم حاصل کرتا ہے, اور آپ کو تو ماسٹر PhD ڈگریز تک اب فوج میں کر سکتے ہیں. ایسے ہی. لیکن اس وقت ہمارا رجحان یہ تھا کہ آپ ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کریں. تو ہم 4 بھائی ملک سے باہر گئے اور ہم نے ادھر ہی تعلیم حاصل کی.
تو وہ جو سارا کلچرل شاک تھا وہ کیسے ابزارب کیا آپ نے؟ اس زمانے میں واقعی کلچرل شاک ہوتا تھا، کیونکہ دیکھیے نہ کوئی اسمارٹ فونس تھے، نہ کوئی ای میل تھی، نہ کچھ تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اپنا بھائیوں میں پہلا تھا جو میں باہر گیا. تو اس زمانے میں ایک وہ ایروگرام ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں میرے والد مجھے خط لکھا کرتے تھے جس میں 2 صفحے وہ لکھتے تھے اور 1 صفحہ میری والدہ لکھا کرتی تھیں. دیٹ واز مائی سول سورس آف کانٹیکٹ with پاکستان. نہ فون تھے. میں نے آپ کو یاد ہے کہ فون اگر آپ بک کریں تو ایک تو 3 دن لگتے تھے اور ایک اس میں ہزاروں روپے کا بل آیا کرتا تھا. تو کلچرل شاک دیکھیے جی، جب آپ کسی جذبے سے جاتے ہیں نا تو آپ کا رجحان ٹوٹل ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. اور کیونکہ میں برن ہال اور سینٹ میریز جیسے اور گورنمنٹ کالج کا طالب علم تھا، تو مجھے کسی قسم کا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو باقی کینیڈینز ہیں، امریکنز ہیں، یہ کوئی میرے سے بہتر ہیں یا تعلیم میں یا جس لحاظ سے. اور تو ہمیں ویری کانفیڈنٹ یہ فیل نہیں ہوتا تھا. انگریزی ہم اچھی بولتے تھے، ہم انگلش میڈیم کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے. تو ہمارے بہت دوست ہیں جی، ابھی بھی دوست ہیں وہی اس زمانے کے جو ہم سے رابطہ رکھتے ہیں. تو وہ باہر اکیلے رہنے میں آپ کو یہ جو آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اکثر لوگ، وہ کافی ڈسپلن بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ خود آرمی میں نہ جائیں، لیکن کیونکہ آرمی فیملی ہوتی ہے تو کافی ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا ہے. اس ڈسپلن نے آپ کا ساتھ دیا جب آپ اکیلے ادھر رہنے گئے؟ جی ہاں، ڈسپلن ہم میں تھا. ایکچولی نہ صرف میرے والد کا، میری والدہ کا بھی بڑا ڈسپلن تھا. اور میری والدہ نے بھی ہماری تعلیم کی ہمیشہ بہت اس پہ توجہ دی. ڈسپلن کام ابھی تک میرے میں ڈسپلن ہے جی. میں جو سیاست کرتا ہوں یا میں جو کاروبار کرتا ہوں وہ ایک خاص ڈسپلن کے hence why you look so amazing for your age. اس ڈسپلن کے تحت ہی ہوتا ہے جی یہ سارا کام. تو ڈسپلن آپ کے بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ ساری عمر پر آپ کا ساتھ رہتا ہے. وہ تو وہ جو اگر میں لیمن ٹرمس میں کہوں تو جو لوگ سارے کہتے ہیں کہ سب ساری کی ساری گیم ہی ڈسپلن کی ہے، صحیح کہتے ہیں نا وہ؟ ایکچولی جی سو دیر از، اب میں ڈسٹنگوش کروں گا لفظ ڈسپلن پہ اور لفظ ریجیمنٹیشن پہ. ضرور. ریجیمنٹیشن جو سپاہی ہے اس کو آپ ریجیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو آپ نے پورا ٹرین یہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو جب گولی بھی چلے گی نا تم پہ تو بھاگو گے نہیں. وہ ایک کامریڈ شپ، وہ ریجیمنٹیشن ہوتی ہے. ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ریجیمنٹیشن میں سٹبننس ہوتی ہے. ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ آپ بہت پریگمیٹک ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آپ نے ڈسپلن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا وقت کس طرح استعمال کریں گے، آپ کا جو آبجیکٹو ہے، جو ایم ہے، اس کو آپ کیسے اچیو کریں گے اور بہتر استعمال اپنے وقت کا کس طریقے سے کریں گے. یہ ڈسپلن بیسکلی میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے وہاں سے ماسٹرز کیا، پھر آپ واپس آ گئے. پلان تھرو آؤٹ یہی تھا واپس آنے کا یا وہاں سیٹل ہونے کا پلان تھا، اور واپس آ کر آپ نے کیا بزنس اسٹارٹ کیا؟ ایکچولی جی یہ اب زمانہ آ گیا تھا جب ہم نے تعلیم مکمل کی. ماسٹرز کے علاوہ جی، ماسٹرز تو ایک میں اس کو بہت ہی سرسری سی اپنی ڈگری سمجھتا ہوں. میری جو اصل ڈگری ہے وہ ایم اے فیلو آف دا سوسائٹی آف ایکچوریز، جو کہ پی ایچ ڈی کی لیول کی ڈگری ہوتی ہے. اور وہ ورک اسٹڈی، آپ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی جو پروفیشنل سوسائٹی ہے اس کے آپ امتحان لکھتے ہیں 10-12 اسپریڈ اوور ایئرز. جی. کئی لوگ 20 سال لگاتے ہیں کرتے. لیکن میں، میرا چھوٹا بھائی ہارون جو آج کل آپ کے انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، ہم دونوں ایکچوریز ہیں. اور وہ ہماری ریئل ایکچوئل ڈگری وہ ہے، جو ہماری تعلیم ہے وہ ہم وی آر ایکچوریز. وہ ہم نے لی. اچھا، بڑا ویل پیئنگ پروفیشن ہے. اس زمانے میں میرے والد پاکستان کے DGISI تھے، ضیاء الحق کے بڑے قریبی ساتھی تھے. کیونکہ یہ ٹرم ذرا تھوڑی سی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہوگی، تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ذرا. واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ مین ایکچوریز؟
دیکھیں جی ایکچولی ایک بڑی ایڈوانس فائنینشیل فیلڈ ہے جی, اور یہ آپ کو اکنامکس اور انویسٹمنٹس اور لا اور رسک کیلکولیشن, یہ آپ ایکچولی اس میں ایک دنیا کے پروفیشنس مانے جاتے ہیں جو کہ بینکس میں, انویسٹمنٹ کمپنیز میں, انشورنس کمپنیز میں, جہاں بھی رسک ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ادھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں 4-5 ہے میرا خیال, اور وہ بھی وہ جن کو مجبوراً آنا پڑتا ہے وہ آ جاتے ہیں. کسی کے والدین عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور 100 چیزیں ہوتی ہیں. اس کی جو ایکچوئل پاکستان میں بھی ہیں, اسٹیٹ لائف وغیرہ میں کچھ اپنی پریکٹس کرتے ہیں ایکچولیز, بٹ انٹرنیشنلی ویسٹرن معاشرے میں تو ان کی بڑی مانگ ہے جی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کے پاکستان آ کے کیا لائف گولز تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے والد ضیاءاللہ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, اس لیے ہمیں تعلیم کے بعد پاکستان واپس آنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا جی. اور وہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ آئیں گے, اگر آپ نے نوکری بھی کی تو آپ پہ تنقید ہوگی کہ بھئی اس کو یہ نوکری کیسے ملی, اور آپ نے کاروبار کیا تو تب بھی تنقید ہوگی. بالکل. تو ایک دن ہمارے والد شہید ہو گئے, وہ 17 اگست 1988 کو جہاز کا جو حادثہ ہوا ضیاءاللہ کے ساتھ, اور آل آف اے سڈن تو ہم بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم باہر سیٹل تھے, اپنی والدہ کو ادھر لے آتے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک واپس جائیں گے, اب ہم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ 88 کا واقعہ ہے. جی جی. آپ شاید تب پیدا نہیں ہوئے تھے. بالکل بھی نہیں تھا. جی ہاں, 88 کا واقعہ ہے, جب ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جب ضیاء الحق اور اختر عبدالرحمان جہاز میں شہید ہوئے تھے. بالکل. اور یا شہید کیا گیا تھا جو بھی ہے. پھر ہم آئے جی, ہم نے جو بھی سیاست کی ہے اس ملک میں یا جو بھی کاروبار بنایا ہے وہ اس کے بعد ہے, مطلب اچھا جی. تو ہماری انٹری مطلب اٹ واز اے ٹریجڈی ان دا فیملی دیٹ براٹ اس بیک انٹو پاکستان, ادروائز وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو کم. تو سارا کے سارا جو بزنس کی شروعات ہوئی وہ اس کے بعد سے, اور آپ نے خود کی؟ اللہ کی مدد سے جی, ہم خود کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور وہ بھی پھر آپ شوگر ملز کا. تو مجھے بتائیں کہ ویسے ہی بڑی نروس چاہیے ہوتی ہیں بزنس کرنے کے لیے, اوپر سے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شوگر ملز کا کام کرتے ہوئے, تو آپ کو تو کبھی شوگر نہیں ہوئی؟ گڈ کوشچن. شوگر, ایتھنال, پیپسی, یہ ہمارے 3-4 بزنسز ہیں. انڈسٹریل گیس. سب سے ڈائبٹیز دیکھیں کتنی ریلیٹڈ ہے. جی جی. نہیں, اللہ کا مہربانی ہے جی, ابھی تک کوئی شوگر کی تکلیف نہیں ہے. ایسے ہی رہے. بالکل. اچھا, آدمی تو محتاط رہتا ہے نا جی. بالکل رہنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں تو ڈائبٹیز کی بہت شکایت ہوتی ہے لوگوں کو, تو اس میں تھوڑا محتاط رہیں, تھوڑی اپنی غذا کا خیال رکھیں, تھوڑی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی. اور یہ بالکل بھی نہیں ہم کرتے, یہ تو ہم بالکل بھی نہیں کرتے. جی, ایک تو ہمارا جو کوزین ہے وہ خود وہ اس میں تیل کا بڑا استعمال ہوتا ہے, بہت ڈیبیٹیبل ہے یہ. بالکل. چینی کا بڑا استعمال ہوتا ہے. مطلب آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا پاکستان میں چینی کا پر کیپٹا جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہے. چینی بہت کھائی جاتی ہے ادھر. جی, تو ان چیزوں کا احتیاط اگر کریں تو چلو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ بچے رہتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ بچے بھی رہیں. اچھا مجھے بتائیں, کاروبار سٹارٹ ہو گیا, کامیابی کی طرف بھی گامزن تھے آپ, تو پھر سیاست میں انٹری کیسے ہوئی؟ کیوں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس مین جو ہیں سیاست میں آ جاتے ہیں؟ کوئی پاور گیم ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟ نہیں جی, میرے لیے, اور اس کے بعد میرا بھائی ہارون بھی سیاست میں آیا, ہمارے لیے یہ پھر ایک مشن بن رہا ہے نا جی. ہم لوگ اس وقت بڑی کم عمروں کے تھے, لگ بھگ 30 سال پلس مائنس, اور ہمارے والد دنیا سے چلے گئے تھے. بالکل. تو ہمارے لیے پھر ایک قسم کا یہ مشنری زیل تھی کہ چلے ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, جس کے لیے ہم نے کاروبار شروع کیا, اور ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے والد نے اپنے طور پہ جو کام کیا اس ملک کے لیے وہ آئی تھنک یہ ملک جانتا ہے. ایک ہماری ایک یہ آبجیکٹو بن گیا تھا کہ ہم بھی کوئی ملک کے چلانے میں کوئی کردار ادا کریں گے. اس میں آپ
1990 کے الیکشن میں پہلا الیکشن لڑ کے لاہور سے, یہ شادرہ شمالی لاہور کے علاقے سے, اللہ نے مجھے کامیابی دے دی تھی. اور 1993 میں پھر میں ایک اور بہت مشکل الیکشن لڑا اس علاقے میں جس کو لاہور کا لڑکانہ کہا جاتا تھا, جس میں اعتزاز حسن تھے میرے خیال سے. اعتزاز حسن صاحب لڑے, اور پھر میرے جو ونگ تھے ایک, وہ میرا چھوٹا بھائی پہلی دفعہ اس نے قاسم زیا کو ہرایا. میں نے ہلکا مجھ سے نواز شریف صاحب نے کہا 1993 کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس وقت, آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ اس وقت نواز شریف کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا تھا 1993 میں. جی. تو وہ جب فارغ ہوتے تھے تو کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا. بالکل بھی نہیں, I can imagine. تو مجھ سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کا حلقہ ہے یہ آپ مجھے دے دیں, میں 2 حلقوں سے لڑنا چاہتا ہوں. تو وہ سرپرائزنگ نہیں لگا آپ کو کہ مطلب, لیکن پھر یہ بھی ہے نا, پارٹی لیڈر کہہ رہا ہے, آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو پارٹی لیڈر لیکن اسی نے آپ کو ٹکٹ دینا ہے, تو میں نے خوشی سے تسلیم کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ 1993 میں لڑیں, تو میرا فکرہ تھا, میں نے کہا میاں صاحب وہ تو لاہور کا لڑکا ہے. انہوں نے کہا فکر نہ کریں, میں خود آپ کی کیمپین کے لیے آؤں گا. اور وہ آئے, پھر اور وہ آئے انہوں نے میرے لیے اور ہارون کے لیے کیمپین کی, ایک بہت بڑا جلسہ کیا. It turned out to be very fruitful. جی. تو اللہ نے کامیابی دی. تو سیاست ایک ہماری ایک مشن بن گیا پھر کہ ہم نے اس ملک کی, پھر کامیابی دی. پھر 1997 میں پہلا مجھے نواز شریف صاحب نے سرمایہ کاری کا وزیر بنایا, اور پھر 2002 میں کامرس منسٹر بنا پاکستان کا. اس دور میں ہارون صاحب 2 دفعہ MP بن چکے تھے. پھر 2006 میں ہارون سینیٹر بنا, اور وہ پھر 2 دفعہ سینیٹر رہا. تو یہ سیاست سے ہمارا تب سے ایک تعلق رہا ہے. اب جیسے اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں ہارون صاحب کو انڈسٹریز آف پروڈکشن کا کام ذمہ لگایا ہوا ہے پرائم منسٹر نے. لیکن خواجہ صاحب, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا بھی وہ ایک مشن بن چکا ہوا تھا, آپ چاہتے تھے کہ ملک کے لیے, عوام کے لیے کچھ کیا جائے. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ اب نتھنگ اگینسٹ یو, لیکن میرا بڑا ابھی کریئر میرا سٹارٹ ہوا ہے, تھوڑی سی عمر ہے میری, تھوڑا سا تجربہ ہے, لیکن اس میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ سیکھا ہے کہ اکثر اوقات پولیٹیشنز یہی کہہ کے آتے ہیں کہ ہم نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ معاملہ ٹوٹلی وہ کسی اور سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور اگر وہ واقعی خدمت کرتے ہوتے اور سارے ایسے کہتے ہیں, تو پھر آج ہمارے حالات کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے. کیا لگتا ہے, ویئر ڈو پیپل گو رانگ؟ کلیکٹیولی دیکھیں نا جی, اگر ہم اپنے انسٹیٹیوشنس مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور پولیٹیشین اپنے سیاسی انسٹیٹیوشن کو صرف تب کامیاب کرتا ہے اگر وہ عوام کو ڈلیوری کرے. تو کلیکٹیولی تو اس میں بہت کمی رہی ہے. انڈیویجولی کچھ لیڈران نے آ کے کام کیا ہوا ہے. مثلاً میں اپنا بتاؤں کہ میں جب تجارت کا وزیر بنا تو میں نے اپنے 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس $9 بلین ہوتی تھیں, اور وہ میں نے $20 بلین تک پہنچائیں. ماشاءاللہ. اتنی تیزی سے کبھی بھی اضافہ نہیں ہوا. جیسے ہارون 2015 سے 18 میرا بھائی FPR کا ریونیو کا وزیر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس نے جو FPR کا ریونیو تھا اس کو دگنا کر دیا اپنے اس ٹائم میں. تو اپنے طور پہ کچھ ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں جیسے, لیکن کلیکٹیولی کیونکہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنس ہم مضبوط نہیں کر سکے. مثلاً اگر کوئی وزیر اچھا کام کرے بھی تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو منسٹری ہے وہ کام پھر ان کے بعد جاری رہ جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی, کہ 90 کی شروع میں نواز شریف صاحب کا پہلا دور تھا جی, تو سرتاج عزیز مرحوم پاکستان کے وزیر خزانہ تھے. تو ان حضرات نے پاکستان میں جو سب سے میجر آج تک اکنامک چینج ہوا ہے وہ کیا, وہ چیز انہوں نے پاکستان کو ڈی ریگولیٹ کیا, پرائیویٹائز کیا اور لبرلائز کیا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 1993 میں انڈیا گیا, میں پارلیمنٹیرین تھا,
تو مجھے منموہن سنگھ سے اتفاق ہوا ملنے کا کھانے پہ. تو انڈیا نے بھی، منموہن سنگھ نے بھی اس وقت اسی نوعیت کے ریفارمز کیے تھے. بالکل. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم بہت انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب ریفارمز لائے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ آپ کے بھی وہی ہیں. کہتے ہیں ہاں وہ تو ہیں، لیکن آپ کے ملک میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی، ایفیشنسی، جو بیوروکریسی جس طرح امپلیمنٹ کری وہ ہم سے بہت بہتر ہے. لیکن انڈیا نان پارٹیزن بیسس پہ، چاہے وہ کانگریس ہوتی یا بی جے پی ہوتی، وہ ان ریفارمز پہ چلتا رہا آگے. اور آج 30 سال سے تھوڑا اوپر عرصہ گزرا اور انڈیا اکنامکلی بہت، باقی جو ان کے مسائل ہیں وہ ہوں گے اکنامکلی. اور ہم دیکھیے کہ وہی ریفارمز ہم ان کو سسٹین نہیں کر سکے، کیونکہ ادھر اگلی حکومت آتی ہے تو وہ کچھ کام کرتی تھی، ان کے اپنے ایجنڈاز، ان کے اپنی پالیسیز. ہم کنسسٹنٹلی نان پارٹیزن بیسس پہ ان ریفارمز کو لے کے آگے چل ہی نہیں سکے. بالکل ایسے ہی نا. میجر کاز تو اس میں یہی آتا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل انکنسسٹنسیز ہیں، آپ کی اکانومی کیسے بوسٹ ہوگی اگر 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد پالیسی چینج ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ بڑا لانگ ٹرم کھیل ہوتا ہے. خیر، آپ نے نواز شریف کے انڈر بھی پرائم منسٹرشپ میں ان کے بھی کام کیا. اب ان میں اور جیسے شہباز شریف ابھی پرائم منسٹر ہیں، کیا میجر ڈفرینسز کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پرائم منسٹر شہباز بہت محنتی آدمی ہیں. اچھا جی. اور وہ پتہ نہیں اتنا کام کیسے کرتے ہیں. تو وہ نواز شریف 24/7 وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. اوبیسلی یہ کیونکہ ایک انڈسٹریلسٹ کا خاندان ہے اور ان کو ان کے مرحوم والد کی ایک بڑی اچھی محنت کی ٹریننگ ہے. محنتی نواز شریف صاحب بھی ہیں، بٹ نواز شریف صاحب جیسے میں نے کہا کہ اب ان کی ایک ویژن تھی، وہ یہ اکنامک چینج لائے پاکستان میں. وہ پوری طرح ہم سسٹین نہیں کر سکے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چینج تو بہرحال لایا گیا نا جی. بالکل. اب شہباز شریف صاحب بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، اور بہت انہوں نے لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں ملک کے اندر سے، ملک کے باہر سے، کہ ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گروتھ ٹریجیکٹری پہ کس طرح چڑھایا جائے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں اچھا ہی ہو. نواز شریف اور شہباز شریف کی تو ہم نے بات کر لی. اب ذرا ہم سی ایم شپ پر آتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی بڑے عرصے کے لیے پنجاب کے سی ایم رہے، اب مریم نواز صاحبہ ہیں. ان دونوں میں کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو فیملی تو وہی ہے نا جی. گورننس اسٹائل سیم ہے دونوں کا؟ تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ اوپر بیٹھ کے موٹی موٹی اسٹریٹجک چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں. اچھا، مجھے بلا کیا لگتا ہے، اب میں نے پھر وہی، میں تو ابھی کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تک میں نے جو دیکھا ہے نا، آج سے پہلے میں نے کبھی پنجاب میں اتنے زیادہ بل بورڈز اور اتنی زیادہ وہ ایڈورٹائزنگ PR نہیں دیکھی کسی بھی گورنمنٹ کی آج سے پہلے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا نا کافی زیادہ دھیان اور رجحان آپٹکس کی طرف ہے. ہر سیاستدان کا ہوتا ہے جی، لیکن اتنا زیادہ ہر گورنمنٹ کا. آپ ٹرک گزرے گا، کراچی جاتے ہیں، ادھر وہ کراچی میں وہی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے اسٹائل یہ کہ میں نے کہا شہباز شریف کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ ان میں پھرتی بہت ہے، اور باقی لیڈران میں بھی ہے. لیکن مریم صاحبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ اب صوبوں کے پاس پیسہ NFC ایوارڈس کے بعد بہت آتا ہے، تو وہ بہت سے منصوبے نکال رہی ہیں. عوام کی مختلف طبقات کو، چاہے وہ کسان ہوں یا نوجوان ہوں یا خواتین ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں. یہ اسکیمز بہت آ رہی ہیں. پبلسٹی ہر کوئی کرتا ہے جی. مجھے آپ ایک حکومت بتا دیں، چلیں آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ نے ہوش سنبھالا، میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے جی. میں تو 1988 سے حکومتیں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ پبلسٹی ہمیشہ کرتی ہیں جی. لیکن مخالفین اکثر اسی لیے یہی کرٹک کرتے ہیں نا، اور کرٹیسائز کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات بھی، جو مریم نواز صاحبہ نے 60 پیجز کا ایک سپلیمنٹ جو شائع کیا تھا، اس میں بھی پھر مخالفین میں بڑے زیادہ یہ کرٹیک کی کہ کافی زیادہ جو پروجیکٹس تھے یہ پچھلی گورنمنٹ کے تھے جن کا یہ کریڈٹ خود لے کے جا رہی ہیں. وہ بحث ہمیشہ جاری رہتی ہے جی. ہو سکتا ہے کسی نے آئیڈیا کنسیو کیا ہو لیکن امپلیمنٹ نہ کیا ہو، امپلیمنٹ اگلے نے کر دیا، اور آپ یہ کہتے رہ جائیں گے کہ جی وہ یہ تو آئیڈیا میرا تھا. یہ بحث چلتی رہتی ہے جی. میں نے ہمیشہ یہ بحث دیکھی ہے. تو ابھی مریم نواز صاحبہ ایز اے ویری ریلیٹیولی ینگ لیڈر، بلاول بھٹو بھی ہیں،
تو ان ینگ پولیٹیشینس کو, ان ینگ آنے والے لیڈرز کو, ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے جو ان کے جو بزرگ بیٹھے ہیں ابھی وہ حیات ہیں, ابھی دیکھیں نا وہ کیا اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, ان پہ ان گہری بات نیکسٹ جنریشن کی لیگیسی کچھ حد تک اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گی. تو یہ ان دونوں کو ہی بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھا جا رہا ہے, خواہ وہ بلاول بھٹو ہوں, خواہ مریم نواز ہوں, کے فیوچر پرائم منسٹر ان کو دیکھا جا رہا ہے. کیا کہیں گے, ہو سکتا ہے وہ جو اگر ان کی قسمت میں تو ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں بالخصوص پاکستان میں بہت زیادہ پیشن گوئیاں آگے کی نہیں کرنی چاہیے. ادھر کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات کا, بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی حالات جو ہیں ہمارے وہ کافی کچھ اتنے اچھے نہیں چل رہے, مہنگائی بڑی زیادہ ہے, کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بڑی زیادہ ہے. تو کیا کس امیجیٹ ریفارمس کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ امیجیٹ سب سے اہم ریفارم ہماری جو انڈسٹری ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے اس وقت. جو ہمیں سب سے دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں جی کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو تنخواہ دار طبقہ ہے جیسے آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس پہ, لیکن اگر آپ اوور آل ریونیو دیکھیں تو اس کا بہت تھوڑا 1-1.5-2% اس پہ فرق پڑے گا. بالکل. جو ریئل ریونیو آتا ہے آپ کے پاس وہ آتا ہے انڈسٹری کے ذریعے, اور انڈسٹری شرنک کر رہی ہے, پاکستان میں بند پڑی ہے. سب سے پہلے تو اس کو ریوائیو کریں اور انڈسٹریل گروتھ ٹھیک کریں, اس سے آپ کا FPR کا ریونیو بہتر ہوگا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی, اس سے آپ کو روزگار ملے گی بہت لوگوں کو. جو ریئل پرووائڈر ہیں جی, گورنمنٹ کی جو نوکریاں ہوتی ہیں نا وہ 15-20% روزگار دیتی ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں یہ کیا تھا, لیکن اس کا فائدہ صرف انڈسٹریز کو پہنچا تھا اور نیچے تک عوام کو وہ فائدہ نہیں پہنچا. دیکھیے یہ بھی ہمیشہ بحث رہتی ہے کہ مثلاً انڈسٹری بہت تیزی سے نواز شریف صاحب کے دور میں بڑھی ہے, مشرف صاحب کے دور میں بڑھی ہے. جنرلی نواز شریف کے دور میں انڈسٹری بڑی تیزی سے بڑھتی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں مسائل بھی آ گئے کیونکہ کووڈ آ گیا, آئے تھے بالکل, اور وہ اس کی وجہ سے بہت دھچکا لگا. لیکن ہر حکمراں کوشش کرتا ہے, اور ان کا بھی معلوم ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت بڑی سورس ہوتی ہے ریونیو کی اور جابس کی, بہت بڑی ایک سورس ہے, تو اس پہ توجہ دی جائے. لیکن جب بھی اب آج کل امریکہ میں سب سے بڑا الزام کیا لگ رہا ہے جی, کہ جو انڈسٹریل اونر ہے یا جو سروس سیکٹر کا اونر ہے وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے اور نیچے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, اور وہ جو مالکان ہیں امریکہ کے کاروبار کے, انہوں نے خود آؤٹ سورسنگ چائنا میں کی ہوئی ہے کیونکہ ادھر ان کا مال سستا بنتا ہے. جی. تو یہ ایک وجہ بنی ہے کہ امریکہ کی نوکریاں کم از کم مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کم ہوئی ہیں. وہ اور بات ہے کہ امریکہ کی نوکریاں سروسز سیکٹر میں بہت تیزی سے بڑھی ہیں. یہ عام طور پہ الزام لگتا ہے, اور یہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز اس کو توجہ دینی چاہیے جس کو کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو. اگر آپ کا ایک کاروبار ہے اور آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں تو اس میں دیکھیں نا آپ بھی یہ کام کریں, بالکل کچھ فائدہ آپ کو بھی ہو اور کچھ نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو, عام عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو عمران خان نے بڑے زیادہ مخالفین کہتے ہیں, وہ بلکہ وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن کافی زیادہ غلطیاں بھی کیں. تو آپ کے نظر میں وہ کون سی ایسی کی مسٹیکس تھیں ان کی جن کی وجہ سے آج ان کی جو صورتحال ہے وہ ہے؟ اب یہ آپ سینسٹیو ایریے پہ آ رہے ہیں. میں آپ سے فرینکلی بات کرتا ہوں, دیکھیے جی میں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی 4-5 سال بڑا کیا بالکل کے کام کیا ہے جی. میں سمجھتا ہوں جی کہ مختلف لوگوں کے مشورے پہ عمران خان صاحب نے جو ایکٹ کیا, اپنی پنجاب کی حکومت ختم کی, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اپنی KP کی حکومت ختم کی, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور جو ان کی کنفرنٹریشن ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی جی, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی جو ان کی سیاسی سوچ تھی اس پہ رہتے ہوئے, اس میں درمیانہ روی رکھتے ہوئے اپنے لیے واپسی کی ایک گنجائش پیدا کر سکتے تھے. ابھی بھی دیکھیے شاید وہ پیدا ہو جائے اگر, کیونکہ جب تک آپ اگر کنفرنٹ کریں گے ایک طاقتور جو طبقہ ہے ملک کا,
تو اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا, بالکل ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اب جو ایک اس ملک میں ایک بھرپور چینج آیا, ہماری جانیں تو لوگوں کی ضائع ہوئیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانے گئی, معصوموں کی. ابھی جو پچھلے انڈیا سے ہمارا واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس چینج نے اس ملک کو اکٹھا کر دیا ہے. بالکل یونٹی آ گیا واپس ایک دم سے. اس میں یونٹی آ گئی. اب اس یونٹی سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے, اس کو قائم دائم رکھے. اور اس میں ایک اگر چانس بنتی ہے, جو ابھی تک تو دیکھنے میں آئی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا رویہ, وہ جس کو کہتے ہیں نا ایوری باڈی ریلیڈ انڈر دا فلیگ, وہ اگر آگے رہے تو دیکھیے سیاست پر کیا لگ رہا ہے. لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہ رہے, کافی تھوڑے سے ضد سے کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو ڈیل لینے کا لیبل ہے اس سے کترا رہے ہیں, یا کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا. یہ اتنی تفصیل مجھے بھی باتیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے. بالکل اگلے چند ہفتے واضح کر دیں گے کہ یہ جو ملک میں نیا ایک صورتحال ہے کہ ملک میں یونٹی آ گئی ہے, عوام کھڑی ہو گئی ہے, پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی کافی حد تک کھڑے ہو گئے. اس کے اب ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں پھر بھی میں کہوں گا کہ سمجھداری سے اب آگے چلیں. اگر حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو اپنی کریڈیبلٹی بنائیں اور اپنے لیے وہ ماحول پیدا کریں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے, بڑی پارٹی ہے, یہ کوئی رول ادا کر سکے اس ملک میں. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو بھی سارا ریسنٹ کانفلکٹ ہوا تھا اس کے بعد آئی ایگری کہ ملک میں بڑی یونٹی سی آ گئی ہے. تو اس سے مجھے بتائیں کہ جو 10 مئی 2025 والا یہ جو انسیڈنٹ ہے, اس کے بعد جو 9 مئی 2023 والا جو سارا انسیڈنٹ تھا, 9 مئی کا جو بھی واقعات ہوئے وہ ایک نتیجہ تھے. جو میں نے آپ کو خامیاں بیان کی نا کہ کیا غلط فیصلے کیے گئے, اس کا الٹیمیٹ ایک نتیجہ نکلا 9 مئی کے واقعات میں. اور وہ بہت ہی, میری نظر میں بہت ہی سیریس واقعات تھے, بہت ہی سیریس واقعات تھے. اب 10 مئی 2025 ہے, اب نئے حالات بنے ہیں اس خطے میں, اور قوم اکٹھی ہوئی ہے. اب ہم ماضی کو بھولیں اور آگے کی بات کریں. جو یہ یونٹی ہے اس کو قائم دائم رکھیں, اور ایک چانس ہے مختلف سیاسی قوتوں کا اس ملک میں کہ وہ اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائیں اور اپنے لیے مستقبل میں کوئی جگہ بنائیں. اور اس سارے کے بعد انٹرنیشنلی بھی جیو پالیٹکس پہ نا کافی زیادہ اثر پڑا ہے, اور ابھی پاکستان کو انڈیا پہ تو برتری حاصل ہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اپر ہینڈ ہمیں امریکہ پہ بھی ہے, اسرائیل پہ بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی پڑا ہے, اور بھی اسٹرینتھن ہو گیا. تو اس کے بعد آپ ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ سارا جو سیز فائر ہوا اس کے فوراً بعد ہی دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان انڈیا کا تھا. جیسے ہی سیز فائر ہوا, ٹیرف جو تھے, جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی تھی, وہ سارے 140% سے 10% پہ بھی آ گئے. سائملٹینیسلی چل رہا تھا نا چائنا کے ساتھ. دیکھیے جی, آپ نے صحیح کہا, جیو پالیٹکس میں بھی بڑا چینجز. ایک تو سب سے بڑا چینج ہے کہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں. دیکھیے امریکہ میں تقریباً 1 صدی سے ان کا ایک پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا 20ویں صدی کی شروع میں, وڈرو ولسن. جی, یہ اس کی سوچ تھی کہ وڈرو ولسن اس سے پہلے تو امریکہ اپنے خطے کے سے باہر ہی نہیں جایا کرتا تھا. اس کے بعد ان کی یہ سوچ بنی, اور انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا, پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا, پھر وہ میجر پاور, سپر پاور بن گئے. اس کو ولسونین کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ دنیا میں اپنا نظام, اپنی جمہوریت, اپنے ہیومن رائٹس وہ انفورس کرے گا. جی, اب دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب نے جو تقریر کی ہے ابھی ریاض میں, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس ولسونین تھنکنگ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ جی سعودی عربیہ میں کیا نظام ہے, یا پاکستان میں کیا نظام ہے, یا یو اے میں کیا نظام ہے. وہ دیکھیں گے کہ اس میں دنیا کا اور امریکہ کا کیا فائدہ ہے اس کو. اور کافی وہ ذرا ٹریڈ پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. فنڈامنٹل یہ ایک, اگر تو یہ سسٹین کرتا ہے, فنڈامنٹل یہ ایک چینج ہے. سیکنڈلی, یہ جو مودی صاحب کی سیاست ہے
हिंदुत्व की जो उन्होंने किया इंडिया में, वो तो हमें तो नज़र आ रही है, हिंदुस्तान को खुद नज़र आ रही है। अब लोगों में हौसला आ रहा है, लोगों ने बोलना शुरू किया पिछले 3-4 दिन में। जी जी, वो डर नहीं रहे, वो अब बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें भी मोदी साहब ने बड़ा अपने आप को डैमेज कर लिया है, बहुत ज़्यादा किया। अब पॉलिटिकली वो सरवाइव करते हैं या नहीं करते, पहला सवाल ये है। पॉलिटिकली बीजेपी, आपने देखा पिछले इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर तो सिग्निफिकेंटली बिल्कुल हुई है, अभी उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तीसरी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है कि इंडिया ने ये रियलाइज़ नहीं किया, बल्कि कुछ हद तक दुनिया ने रियलाइज़ नहीं किया कि पाकिस्तान और चीन कितने करीब आ चुके हैं। वो चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या हमारी स्ट्रेटेजिक, जो आपको अभी सारा कुछ नहीं नज़र आया, अभी आपको नहीं पता कि बाकी क्या क्या स्ट्रेटेजिक हमारी आपस में हम अंगी है। अभी तो हमने ये किया ना कि उनके 80 जहाज़ आए तो उनको पता चला कि 5-6 नीचे गिर चुके हैं। ओके, इस खित्ते में चेंज है जी, इस खित्ते में चेंज है। इस खित्ते में चाइना का खुल के कहना इस तनाज़े के शुरू में कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो हमारे लिए अहम है और हम इनके साथ खड़े हैं जी, कोई गलत फहमी में ना रहे। और फिर उन्होंने कुछ हद तक साबित करके बताया, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और इसने पूरी दुनिया को, इंडिया को तो पहुंचाइए, अमेरिका को भी पहुंचा दिया। खैर, पाकिस्तान इज नॉट टू बी मेस्ड विद एट ऑल। तो हुमायूं साहब, एक इसमें फाइनल चीज़, जी, फाइनल चीज़ ये है कि ये जो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा था कि वो क्वाड अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, आई थिंक उसमें सीरियस रीवैल्यूएशन अब होगी। वो पाकिस्तान से तो वो लड़ नहीं सका, तो उन्हें चीन से क्या लड़ना, कितने फ्रंट्स पे हारेंगे ये लोग। सो आई थिंक दिस होल जो जियोपॉलिटिकली है, ये दिस होल खित्ता is up for change in my opinion, and indeed has changed a lot, और इसने काफ़ी ज़्यादा असर किया है। हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका once again for giving us your time। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, होपफुली लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा आज की एपिसोड देख के। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।